अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो आज बिल आखिर तोशाखाना केस का भी फ़ैसला सुना दिया गया। कल उम्मीद की जा रही थी कि साइफ़र केस के फ़ौरन बाद ही तोशाखाना केस का फ़ैसला सुना दिया जाएगा, क्योंकि तमाम कोशिशें यही थी कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ को इंतखाबात से बाहर किया जाए। इसके लिए पहले बल्ले का निशान वापस लिया गया। जब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो बिल आखिर आखिरी कोशिश की गई। साइफ़र केस और तोशाखाना केस का फ़ैसला सुनाया गया, जिसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान को सज़ा देकर ये कोशिश की गई कि तहरीक इंसाफ के वोटर्स को मायूस किया जाए और उनको ये पैगाम दिया जाए कि अब इमरान खान ने जेल से तो बाहर नहीं आना, तो अब तहरीक इंसाफ के वोटर किसी और जमात को वोट देने के लिए सोच विचार करें। खैर, आज तोशाखाना केस का फ़ैसला आया, जिसके अंदर इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बेगम को 14 साल कैद और मजमूई तौर पर इमरान खान और उनकी अहलिया को 1 अरब रुपए से ज़्यादा का जुर्माना भी उनके ऊपर आयद कर दिया गया। अगर हम तोशाखाना केस के हवाले से बात करें, जिस तरीके से जज मोहम्मद बशीर की कल तबीयत ख़राब हुई और उन्होंने समाअत को मुलतवी कर दिया। अब इसके अंदर ऐसे बहुत से मामलात हैं जो कि अगर अदालत के अंदर, बड़ी अदालत के अंदर ले जाए जाएंगे तो ये फ़ैसला 1 मिनट के लिए भी वहाँ पर सस्टेन नहीं किया जाएगा, क्योंकि इस फ़ैसले के अंदर भी बहुत ज़्यादा फ्लॉज हैं, जिस तरीके से साइफ़र केस के अंदर फ्लॉज थे। अगर हम पहले साइफ़र केस के हवाले से बात करें तो साइफ़र केस के अंदर जिस तरीके से इमरान खान का बयान नहीं लिया गया, शाह महमूद कुरैशी का बयान रिकॉर्ड नहीं किया गया, और सबसे बड़ी बात इमरान खान से उनके वकला उनसे ले लिए गए और हुकूमत के दिए गए वकला ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की नुमाइंदगी की। जिस तरीके से उन्होंने चंद घंटों के अंदर अंदर 13 से ज़्यादा गवाहान की जरा मुकम्मल कर ली, तो उससे ये चीज़ साबित हो चुकी थी कि फ़ैसला बहुत जल्द सुनाया जाएगा। क्योंकि जब इमरान खान के वकला ने गवाहान से जरा की तो जिस तरीके से गवाहान वहाँ पर घबराए थे, तो एक चीज़ वाज़ेह हो चुकी थी जिन लोगों ने ये फ़ैसला करवाया कि अब इन वकीलों को इमरान खान से दूर करना पड़ेगा। इसीलिए बहाना ये बनाया गया कि इमरान खान के वकला अदालत में पेश नहीं होते, तो लिहाजा अब इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के वकला वो होंगे जो हुकूमत मुंतखब करेगी। खैर, ये कहानी बात की है कि किस तरीके से उनको रोका गया, लेकिन अगर उसके ऊपर हल्की सी रोशनी डालूँ तो इमरान खान के वकला की जानिब से ये वाज़ेह कहा गया कि जब समाअत का आगाज़ होता था तो इमरान खान के वकला को अडियाला जेल के दरवाजे पर ही रोक लिया जाता था। तो ये सब कुछ आपके सामने है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए इसका नोटिस लें, लेकिन जस्टिस काजी फायजी साहब पुराने केसेस की समाअत करने में मसरूफ़ हैं। खैर, अगर हम तोशाखाना केस के हवाले से बात करें, इमरान खान और बुशरा बेगम को जिस तोहफे के पीछे सज़ा दी गई 14 साल कैद की, उसकी हिस्ट्री कुछ यूँ है कि सऊदी वली अहद की जानिब से बुशरा बेगम और इमरान खान को एक तोहफ़ा दिया गया और एम्बेसडर के थ्रू ये उनके घर तक पहुंचाया गया। अब अगर इमरान खान चाहते तो इसको वहीं से गायब कर सकते थे, क्योंकि ये तोहफ़ा इमरान खान के घर तक पहुंचा था। खैर, इमरान खान की जानिब से ये तोहफ़ा तोशाखाना के अंदर भिजवा दिया गया ताकि इसकी कीमत लग सके और इसकी 50% कीमत अदा करके इमरान खान इसको अपने पास रख लें। उसके बाद कैबिनेट डिवीज़न और FBR की जानिब से इसकी कीमत लगवाई गई। इसकी कीमत तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख रुपया इसकी कीमत लगी, जो कि FBR को भी मालूम थी और जो कैबिनेट डिवीज़न थी उसको भी मालूम थी। इमरान खान ने उसकी 50% कीमत अदा की, जो कि कानून और आइन के अंदर दर्ज है। याद रहे, इससे पहले 20% कीमत अदा करके लोग तहफ़ ले जाया करते थे, और इससे पहले तो हुकूमतें वो भी गईं जिन्होंने कीमत भी अदा नहीं की बल्कि तोशाखाना में जमा भी नहीं करवाए। तो आज वो लोग इमरान खान के ऊपर बातें कर रहे हैं कि इमरान खान ने तोशाखाना से चीज़ें ली। खैर, जब इसकी इमरान खान ने 50% कीमत अदा कर दी, जो कि 90 लाख रुपया बनी, तो उसके बाद वो तोहफ़ा इमरान खान ने अपने पास रख लिया। अब इसके अंदर कोई भी गैर कानूनी और गैर आइनी चीज़ नहीं थी, क्योंकि FBR के अंदर इसका तमाम रिकॉर्ड मौजूद है और इमरान खान ने इसके ऊपर जितना टैक्स पे किया वो सब कुछ भी FBR के अंदर मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान के ऊपर मुकदमा किया गया। अब इसके बाद PDM की हुकूमत आई और PDM की जानिब से इमरान खान के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस दायर किया गया और कोशिश ये की गई कि इमरान खान को इसी तोशाखाना केस के अंदर सज़ा दी जाए। तो जब PDM की हुकूमत दुबई पहुंची, वहाँ पर इन्होंने दुबई की हुकूमत से ताउन हासिल करने की कोशिश की, लेकिन इनको वहाँ पर किसी भी किस्म का ताउन नहीं मिला। उसके बाद जिस कंपनी ने ये सेट बनाया था उनसे ताउन हासिल करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने भी वहाँ पर किसी किस्म का ताउन नहीं किया। जो हुकूमत रिपोर्ट में लिखती है, उनकी जानिब से ये कहा गया कि हम मार्केट में गए
اور ہم نے مارکیٹ میں وہاں پر جیولری مارکیٹ کے اندر وہاں پر اس کا ریٹ پتہ کرنے کی کوشش کی، اور ہم نے 50 سے 100 مارکیٹس کے اندر گئے اور وہاں پر ہم نے اس کا ریٹ پتہ کرنے کی کوشش کی، جو کہ رپورٹ کے اندر اس کا کسی بھی قسم کا ثبوت موجود نہیں ہے۔ انہوں نے یہ کیا کہ وہاں پر ایک رینبو امپیکٹس کے نام سے ایک کمپنی تھی جو کہ کسی بھارتی شخص کی تھی، اس کے پاس گئے، اور ہاں اس کے اندر ایک اور آپ کو بات بتاتا چلوں کہ یہ کمپنی مکمل طور پر بند ہو چکی ہے۔ خیر، یہ اس کمپنی کے اندر گئے اور وہاں پر جا کے انہوں نے سیلز مین سے اس کی قیمت لگوانے کی کوشش کی گئی۔ اب وہ شخص اتنا کوئی قابل آدمی تھا کہ اس نے تصاویر میں سے دیکھ کر ہی بتا دیا کہ اس سیٹ کی قیمت 3 ارب روپیہ ہے، کیونکہ اس سے پہلے کیبنٹ ڈویژن اور ایف بی آر کی جانب سے اس کی جو قیمت لگوائی گئی تھی وہ 1 کروڑ 80 لاکھ روپیہ تھی۔ خیر، اب اس کے پیچھے کیا حکومت کے معاملات ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے تصویر سے دیکھتے ہوئے ہی 3 ارب روپے کی قیمت لگوا دی۔ جب 3 ارب روپے کی قیمت لگوا دی، اس کے بعد ایک رپورٹ پبلش کی گئی۔ اس رپورٹ کے اندر اس قابل آدمی جس نے اس سیٹ کی قیمت 3 ارب روپیہ لگائی تھی، اس نے ڈائمنڈ کا وزن گرام میں تولا، جبکہ ڈائمنڈ کا وزن کیرٹ میں تولا جاتا ہے۔ تو بہرحال اب آپ اس کے اندر بے ضابطیاں دے سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کس طریقے سے عمران خان کو سزا دینے کی کوشش کی گئی۔ آپ کو ایک بار پھر بتاتا چلوں، وہ شخص جس نے اس سیٹ کی قیمت 3 ارب روپیہ لگائی تھی، اور وہ بھی اس نے تصاویر دیکھ کر لگائی تھی، جبکہ وہ اصل میں اس کے پاس موجود نہیں تھا، لیکن اس نے تصاویر دیکھتے ہوئے ہی اس سیٹ کی قیمت 3 ارب روپیہ لگائی۔ اس نے رپورٹ کے اندر ڈائمنڈ کا وزن گرام کے ساتھ لکھا، جبکہ ڈائمنڈ کا وزن کیرٹ کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اب عمران خان کے اوپر کیس اس چیز کے اوپر بنایا گیا کہ جو توشہ خانہ کا تحفہ تھا وہ 3 ارب روپے کا تھا، اور عمران خان نے اس کو انڈر ویلیو کر کے کم قیمت ادا کر کے اپنے پاس رکھ لیا، جبکہ کیبنٹ ڈویژن کی جانب سے یہ چیز واضح کی گئی تھی کہ یہ تحفے کی اصل قیمت 1 کروڑ 80 لاکھ روپیہ ہے۔ خیر، اگر مقدمہ بننا چاہیے تھا تو یہ کیبنٹ ڈویژن کے اوپر بننا چاہیے تھا، کیونکہ غلط قیمت ان کی جانب سے لگائی گئی تھی، نہ کہ عمران خان کی طرف سے۔ عمران خان نے اس کو خود جا کر باہر مارکیٹ میں نہیں بیچا، بلکہ کیبنٹ ڈویژن کے حوالے کیا تھا کہ اس چیز کو دیکھیں کہ اس کی اصل قیمت کیا لگ رہی ہے، اور اس کی قیمت لگ رہی تھی 1 کروڑ 80 لاکھ روپیہ، اور حکومت کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ اس کی قیمت 3 ارب روپیہ تھی، لیکن عمران خان نے جان بوجھ کر اپنی مرضی سے اس کی قیمت کم لگوائی، تو لہٰذا عمران خان نے یہاں پر کرپشن کی ہے، تو عمران خان کو سزا سنا دی جائے۔ تو بظاہر طور پر اس کے اندر جو مجرم ہیں وہ کیبنٹ ڈویژن کے لوگ ہیں، اگر حکومت کی بات کو سچ مان لیا جائے، لیکن یہ سب کو معلوم ہے کہ اس کے اندر عمران خان کو صرف اور صرف سزا دینے کی کوشش تھی، اور آج بالآخر توشہ خانہ کیس کے اندر بھی عمران خان اور بشریٰ بیگم کو 14 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ تو بہرحال پاکستان کے اندر معاملات کس طریقے سے کیے جا رہے ہیں وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ بہرحال توشہ خانہ کیس کے اندر کوئی سزا تو نہیں بنتی تھی، لیکن میں نے آپ کو سب کچھ آپ کے سامنے رکھ دیا کہ کس طریقے سے سعودی ولی عہد کی جانب سے وہ سیٹ بشریٰ بیگم اور عمران خان کو تحفے میں دیا گیا۔ اگر عمران خان چاہتے تو وہ اس کو اپنے پاس رکھ سکتے تھے، لیکن انہوں نے خود توشہ خانہ کے اندر جا کر اس کی قیمت لگوائی، اس کی 50% قیمت ادا بھی کی، جس کے بعد انہوں نے ایف بی آر کے اندر اپنے ٹیکس کے جو دستاویزات ہیں اس کے اندر سب کچھ بتایا کہ یہ کتنے کی خریدی اور اس کے اوپر ٹیکس کتنا پے کیا، جس کے بعد پی ڈی ایم کی حکومت آئی۔ پی ڈی ایم کی حکومت چاہتی تھی کہ عمران خان کو کسی بھی مقدمے کے اندر جیل میں ڈالا جائے، جس کے بعد نیب کی مدد سے انہوں نے ایک ریفرنس دائر کیا، اور کہ پاکستان نے دبئی سے رابطہ کیا کہ جی جو عمران خان کی جانب سے یہ سیٹ خریدا گیا ہے اس کی کیا قیمت ہے۔ وہاں سے دبئی کی جانب سے کسی بھی قسم کا تعاون نہیں کیا گیا۔ تو بالآخر انہوں نے ایک اپنے من پسند یا اپنے کسی دوست کے پاس گئے جس کی کمپنی تھی رینبو امپیکٹس، جو کہ رجسٹرڈ تھی ایک بھارتی شخص کے نام پہ، اور وہ مکمل طور پر بند ہو چکی تھی۔ وہاں کے سیلز مین کی جانب سے، جو کہ اپنے آپ کو بڑا قابل شخص کہتا تھا، اس نے تصاویر دیکھتے ہوئے ہی اس سیٹ کی قیمت 3 ارب روپیہ لگا دی، اور رپورٹ کے اندر درج کیا کہ جو ڈائمنڈ کا وزن ہے وہ گرام میں ہے، جبکہ ڈائمنڈز کا وزن گرام میں نہیں کیرٹ میں ہوتا ہے۔ پاکستان کے اندر معاملات انتہائی کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں، اور صرف انتخابات کے لیے عمران خان کے ووٹرز کو مایوس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان کا ووٹر 8 فروری کو ووٹ ڈالنے کے لیے باہر نہ نکلے۔ میرا تحریک انصاف کے ووٹرز کو یہی پیغام ہے، اور یہی پیغام عمران خان کا بھی ہے کہ 8 فروری کو اتنی بڑی تعداد میں باہر نکلیں کہ دھاندلی کرنے کے امکانات ان کے پاس موجود ہی نہ رہیں، کیونکہ جتنی بڑی تعداد میں آپ لوگ انتخابات میں باہر نکلیں گے، کیونکہ عمران خان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ کروڑوں لوگ جب تک ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں نکلیں گے
تب تک تبدیلی نہیں آ سکتی اور تب تک آزادی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اب سب کچھ پاکستان کی عوام کے ہاتھ میں ہے کہ کس طریقے سے وہ اپنے لیڈر کو بچاتی ہے، کیونکہ ان کی جانب سے اپنا آخری پتہ بھی کھیل دیا گیا ہے۔ جس طریقے سے سائفر کیس اور توشہ خانہ کیس کے فیصلے سنائے گئے، حالانکہ وہ فیصلے اتنے کمزور ہیں کہ ایک ہی سماعت کے اندر وہ فیصلے مکمل طور پر اڑا دیے جائیں گے۔ اگر آپ کو سائفر کیس کے حوالے سے بتاؤں، سائفر کیس کے اندر بھی شاہ محمود قریشی کے بیانات نہیں لیے گئے اور نہ ہی عمران خان کے وکلاء کو بولنے کی اجازت دی گئی۔ اسی طرح توشہ خانہ کیس کے اندر بھی بشریٰ بیگم سے بیان نہیں لیا گیا اور نہ ہی وکلاء سے دلائل لیے گئے اور بالآخر انہوں نے فیصلہ سنا دیا۔ ایک بار پھر آپ کو بتاتا چلوں کہ جج محمد بشیر چھٹیوں پر جانا چاہتے تھے اپنی ریٹائرمنٹ تک، لیکن ان کو چھٹیاں نہیں دی گئیں اور بالآخر ان سے فیصلہ کروا دیا گیا۔ تو فیصلہ یہ کروایا گیا کہ عمران خان اور بشریٰ بیگم کو 14 سال قید اور مجموعی طور پر 1 ارب روپے سے زیادہ ان کے اوپر جرمانہ کر دیا گیا ہے۔ تو اب اس کے اندر صورتحال کچھ یوں ہے کہ جب بھی سائفر کیس اور توشہ خانہ کیس بڑی عدالت کے اندر لگے گا تو اس چیز کے اندر کوئی دوسری بات نہیں ہے کہ یہ جو کیسز ہیں اور جو اس کے فیصلے ہیں یہ مکمل طور پر کالعدم قرار دے دیے جائیں گے۔ یہ صرف اور صرف وقتی طور کے لیے عمران خان اور تحریک انصاف کے جو سپورٹرز ہیں ان کو مایوس کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ان کو تنگ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو بہرحال تحریک انصاف کے ووٹرز مضبوط رہیں، ان مقدمات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب اس کے بعد عمران خان کے سامنے جو مقدمات رکھے جائیں گے وہ ہوگا عدت میں نکاح کا کیس، اور آخری جو کیس عمران خان جس کے اندر ان کو سزا دی جائے گی وہ ہوگا 190 ملین پاؤنڈ کا جو القادر ٹرسٹ کا کیس ہے، اس کے اندر عمران خان کو سزا دی جائے گی۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ یہ سزائیں جب بھی بڑی عدالت میں چیلنج کی جائیں گی تب یہ ایک سماعت کے اندر ہی ان فیصلوں کو اڑا دیا جائے گا۔ تو بہرحال جس طریقے سے پاکستان کے اندر فیصلے کیے گئے اور جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ توشہ خانہ کیس کے اندر کیا معاملات تھے اور عمران خان نے کس طریقے سے قانونی طور پر تحائف لیے اور کس طریقے سے پی ڈی ایم کی حکومت نے اپنی مرضی کے شخص سے اپنی مرضی کی قیمت لگوا کر عمران خان کے اوپر کیس بنوایا اور عمران خان کو جیل میں ڈلوا دیا، تو پاکستان کی عدلیہ سے درخواست ہے کہ ان معاملات کو دیکھیں۔ اب ایک چیز میں آپ سے واضح کرتا چلوں کہ یہ جنگ عمران خان کی زندگی کی سب سے مشکل ترین جنگ ہے، کیونکہ اس کے اندر عمران خان کی فیملی کو بھی نہیں بخشا جا رہا۔ جس طریقے سے عمران خان کو جیل میں ڈالا گیا، تحریک انصاف کے اوپر کریک ڈاؤن کیا گیا، عمران خان کی بہنوں کے اوپر مقدمات درج کیے گئے، عمران خان کا گھر توڑا گیا، اور سب سے آخری حربہ جو ان کی طرف سے استعمال کیا گیا وہ تھا ان کی اہلیہ کو گرفتار کرنا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان اس تمام پروپیگنڈے، اس تمام جنگ کے اندر کس طریقے سے لڑتے ہیں، کیونکہ عمران خان کا یہ ریکارڈ ہے کہ عمران خان کبھی بھی گھبرائے نہیں، نہ ہی کبھی بھی ٹوٹے ہیں۔ تو بظاہر طور پر نظر یہی آ رہا ہے، جس طریقے سے عمران خان کو کل فیصلہ سنایا گیا اور جس طریقے سے عمران خان نے کہا لگایا، تو ایک چیز واضح ہو چکی ہے کہ عمران خان کو توڑنا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اسی لیے انہوں نے کوشش کی کہ اب عمران خان کو لمبے عرصے کے لیے جیل میں رکھا جائے۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ جتنے کمزور فیصلے سنائے گئے ہیں، ایک چیز واضح ہے کہ یہ پہلی سماعت کے اندر ہی ان فیصلوں کو کالعدم قرار دے دیا جائے گا، اور ان کو یہ معلوم ہے، خاص طور پر نواز شریف کو یہ چیز معلوم ہے کہ جس دن عمران خان جیل سے باہر آ گیا اور جتنی تیزی سے نواز شریف لندن کی طرف روانہ ہوں گے، پاکستان کی عوام بھی جانتی ہے اور خود نواز شریف بھی۔ والسلام۔